Assalamu alaikum, students, strategic management and Shafiq here again. Last time آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹوز میٹرکس پہ بات ختم کی تھی اور ٹوز میٹرکس, yes, as you have understood, stands for threats, opportunities, weaknesses and strengths. یہ SWOT کا ہی opposite ہے. اینڈ ٹوز میٹرکس پہ ہم نے وہ 4 قسم کی اسٹریٹجیز کا بھی ذکر کیا تھا. اف یو ریمبر, وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ اسٹرینتھ اینڈ اپرچونیٹیز کو میچ کر کے SO اسٹریٹجیز, ویکنیسز اینڈ اپرچونیٹیز کو میچ کر کے WO اسٹریٹجیز, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ سملرلی میچنگ آف اسٹرینتھس اینڈ تھریٹس اینڈ ڈرائیونگ آؤٹ آف دیم ST strategies, and likewise weaknesses to be matched with threats and thereby deriving what we call WT strategies. So this is where we had left off, and I had promised you that in our session today we will be taking up each one of these strategies individually. So آئیے ہم دیکھتے ہیں, یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. As you see on your screen, آپ کو ٹوز میٹرکس کی یہی آ رہی ہیں کہ you develop 4 types of strategies, and these are the 4 types that we have just discussed or just mentioned: SO strategies, WO strategies, ST strategies and WT strategies. تو ان کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے اور کس طرح ایک ایک کر کے یہ آئیں گی, let us see them. آئیے اگلے سلائیڈ پہ. As you see on the slide here on the screen, SO strategies, which stands again for strengths matched with opportunities. یہ جو ہے, ان میں you use a firm's internal strengths to take advantage of external opportunities. آپ کے obviously جو بھی فرم ہے, آرگنائزیشن ہے, اس کے inherent کچھ weaknesses ہوں گی اور کچھ strengths ہوں گی. So in this particular case, we try to take advantage of the firm's strength and also the external opportunities. ان دو کو ہم آپس میں میچ کرتے ہیں. For example, let us say کہ finance, a good strong financial base would be a strength for any organization. On the other hand, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکسٹرنلی حالات ایسے ہو گئے ہیں that we can expand and there is a lot of untapped market which can be tapped and exploited, and this calls for an expansion. So یہ particular strength ہماری اور یہ opportunity, ان کو آپس میں ہم میچ کرتے ہیں, تو we obviously come to the conclusion that we could possibly expand our facilities and our marketing setup. اس کے لیے obviously جو financial یہ ہے وہ ہے ہمارے پاس, so we do not have to worry. This is what we call deriving a strategy out of your strengths and your opportunities. Now, میں نے آپ کو فائنانس کی مثال دی ہے اور untapped market کی مثال دی ہے یا opportunity کی مثال دی ہے. But there could be any umpteen number, myriads جیسا ہم کہتے ہیں, there could be any number of opportunities coming our way, and there could be any number of strengths جو کہ فرم کے اندر ایگزسٹ کر سکتی ہیں. تو ان کو میچ کر کے جو بھی آپ اسٹریٹجیز ڈیرائیو کریں گے, they are called SO strategies. So اس سے آگے let's see the next one. The next one, as you see on the slide, is the WO strategies. Now, WO, yes, it stands for weaknesses matched with opportunities. Let's see what this and how can we reach this one. Here again, as I have talked earlier, we match our weakness to an opportunity. The firm could have strengths and it could also have weaknesses. For example, finance ہی جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا, if the organization is strapped or has a financial crunch, as we
often talk about it. تو فائنینشیل کرنچ کے ہوتے ہوئے بھی there can be some opportunities, and these opportunities need to be availed. At the same time, وہ ویکنیس بھی ہماری جو ہے اس اپرچونٹی سے ہو سکتا ہے پوری ہو سکتی ہو. فار ایگزامپل, the government may have announced certain benefits to the industry by way of loans on easy terms. So if we want to avail that, that would be called matching your weakness and the opportunity. And this would be a WO strategy. اسی طرح there are more of them, and let's see what we have on the next slide. So جیسا کہ آپ نے دیکھا SO strategies and WO strategies. And now the third category میں we have the ST strategies, جہاں ہم strengths کو میچ کرتے ہیں with threats. دوسرے لفظوں میں you are using the firm's strengths to avoid or to reduce the impact of external threats that the firm may be facing. مثالیں اس کی ہم پھر آگے بھی دیکھیں گے. The next one after this, as you will see here on the slide after this one, is WT strategies. WT strategies, yes, stands for weaknesses matched with threats. And WT strategies کے سلسلے میں آپ یوں سمجھ لیں, as you can read on the screen, that defensive tactics aimed at reducing internal weaknesses and or avoiding the external threats, or avoiding the impact or reducing the impact of external threats. So یہ تھی WT strategies. اب یہ جو 4 ٹائپس کی ہم نے اسٹریٹجیز دیکھی ہیں, سمجھنے کی کوشش کی ہے, SO اسٹریٹجیز, WO اسٹریٹجیز, ST اسٹریٹجیز, WT اسٹریٹجیز. میں بار بار ان کو اس لیے دہرا رہا ہوں بیکاز یہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. وی نیڈ ٹو ایبسلوٹلی ایبزارب دس, ڈائجسٹ اٹ ایز ون وڈ سے. اور ان کو کیسے آگے ٹیبولیٹ کرنا ہے, کیسے ان کو لکھنا ہے, کیسے ان میں سے اسٹرینتھس اور اپرچونیٹیز اور ویکنیسز اور تھریٹس میں سے ان کو کس طرح ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے, وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ مختلف سٹیپس ہیں ٹوز میٹرکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. 4 مختلف سٹیپس ہیں. پہلے سٹیپ میں وی لسٹ the key external opportunities. یہ اسٹوڈنٹس میں یہاں پر اسی سٹیج پہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ پہلے ویکنیسز کر لیں اور اس کے بعد اپرچونٹیز کر لیں, پھر تھریٹس کر لیں اور پھر اسٹرینتھس کر لیں, تو شاید آسمان گرے گا تو نہیں, لیکن ایک آرڈر قائم کرنے کے لیے, ایک یونیفارمٹی قائم کرنے کے لیے اٹ از ایڈوائزبل کہ آپ ایک کنونشن فالو کریں, اور اس کنونشن کے تحت یوزلی ہی نہیں بٹ آلویز وی لسٹ دیم ان دس پرٹیکولر آرڈر. یہ 4 جو ہیں ان کو اسی آرڈر میں ہم کرتے ہیں, اینڈ آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ اینڈ ایڈوائز یو کہ آپ بھی اسی طرح کیجیے گا. سب سے پہلے لسٹ, اسٹیپ نمبر 1 کے طور پہ لسٹ the firm's key external opportunities. Having done that, as step 2, list the firm's key external threats. تو آپ نے دیکھا کہ opportunities اوپر آئیں گی, اس کے نیچے threats کی لسٹ آئے گی, اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے یہ جب تیار ہو جائے گا میٹرکس, تو ایک ڈائیگرام کی شکل میں بھی آپ دیکھیں گے, میٹرکس کی شکل میں, کہ یہ اسی انداز میں, اسی ترتیب میں یہ لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے. اینڈ دین ایٹ دیٹ اسٹیج یو ول بی ایبل ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ the logic of following this particular sequence. So, as I have said, سب سے پہلے اسٹیپ میں کی یا میجر ایکسٹرنل اپرچونٹیز کو لسٹ کریں,
اینڈ دین سیکنڈ اسٹیپ کے طور پہ میجر یا کی تھریٹس کو، ایکسٹرنل تھریٹس کو لسٹ کریں. 1 2 3 4 اس طرح لسٹ کی شکل میں لکھ لیں. اینڈ دین ایز اسٹیپ 3 you write down or list all the internal strengths that the organization may be having. دوسرے لفظوں میں again I would read out from the screen کہ list the firm's key internal strengths. Having done this, you list as the fourth step, you list the firm's key internal weaknesses. جو بھی ویکنیسز ہیں اینڈ بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور ایسٹیمیٹ نہ کریں، آبجیکٹولی آنیسٹلی ان کو لسٹ کریں. جو اپرچونٹیز آپ سمجھتے ہیں ایکسٹرنل اپرچونٹیز موجود ہیں ان کی لسٹ بنائیں. اس کے نیچے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل تھریٹس ہیں جینوئن ان کی لسٹ بنائیں. یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو جو ہیں اپرچونٹیز اور تھریٹس، یہ ان کا تعلق ایکسٹرنل فیکٹرز سے ہے، تو اس لیے ان کو ہم پہلے لیتے ہیں. اور جو دو بقیہ دو جو ہیں وہ دونوں انٹرنل فیکٹرز سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو ہم بعد میں لکھتے ہیں، لیکن ان میں ہم پہلے اسٹرینتھس لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ویکنیسز لکھتے ہیں. جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کی منطق کیا ہے اس کے پیچھے. وائی ڈو وی لسٹ دیم ان دس پرٹیکولر آرڈر، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. بہرحال یہ 4 اسٹیپس ہیں ٹوز میٹرکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کرتے ہیں. اسی کی کنٹینویشن دیکھیے. یہ 4 اسٹیپس کرنے کے بعد اب اگلے اسٹیپس جو ہیں، 5واں اسٹیپ، یو میچ the internal strengths and the external opportunities. اب دیکھیے یہ کراس میچ ہے. کراس میچ کے طور پہ جو انٹرنل اسٹرینتھس ہیں ان کو آپ ایکسٹرنل اپرچونٹیز کے ساتھ میچ کرتے ہیں. آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھیں گے کہ اسٹرینتھس آپ اوپر سے لیتے ہیں، اپرچونٹیز لیفٹ ہینڈ سائڈ سے لیتے ہیں، اینڈ دین اسٹرینتھس کے نیچے اور اپرچونٹیز کے رائٹ پہ جو خانہ ہے اس میں آپ ان دو میں سے ڈرائیو کر کے جو بھی ایس او ویکنیسز، ایس او اسٹریٹجیز ہیں ان کو آپ لکھتے ہیں. سو یو میچ دی انٹرنل اسٹرینتھس with external opportunities and record the resultant SO strategies. تو یہ تھا 5واں اسٹیپ. آئیے اب 6ٹھے اسٹیپ کو بھی دیکھتے ہیں. سو 6ٹھے اسٹیپ میں جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے انٹرنل ویکنیسز کو انٹرنل ویکنیسز کو میچ کرتے ہیں ایکسٹرنل اپرچونٹیز کے ساتھ. اور جیسا کہ فائنل ڈائیگرام میں یا میٹرکس میں آپ دیکھیں گے کہ اوپر کے خانے سے آپ ویکنیسز اٹھاتے ہیں فرام دا ٹاپ رائٹ، اور درمیان میں سے لیفٹ سے آپ اپرچونٹیز اٹھاتے ہیں اینڈ یو میچ دیم. یو میچ دی ویکنیسز وتھ دی اپرچونٹیز. اس اسٹیج پہ میرا مشورہ ہوگا کہ وائل یو آر گوئنگ تھرو دس کیپ یور بک اوپن وتھ یو، اور وہاں پہ وہ جو میٹرکس بنی ہوئی ہے وہ سامنے رکھ لیجئے تو اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دس. حالانکہ میں بعد میں آپ کو یہ بنی ہوئی بھی دکھاؤں گا اسکرین پہ. بٹ ہاؤ ایور آئی ریپیٹ دس اگین کہ ٹاپ رائٹ سے آپ نے لسٹ کر کے لکھی ہیں 1 2 3 4 تمام ویکنیسز جو آپ نے لکھی ہیں انٹرنل ویکنیسز، ان میں سے آپ ویکنیس اٹھائیں اور درمیان میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ نے اپرچونٹیز کی لسٹ بنائی ہے ان کو آپس میں میچ کریں کہ اوکے یہ ہماری ویکنیسز ہیں، یہ ہمیں ایکسٹرنل فیکٹرز میں سے ہمیں اپرچونٹیز نظر آتی ہیں، اور ان دو کو میچ کر کے جو بھی اسٹریٹجی سامنے آتی ہو، ایک ہے تو ایک صحیح، دو ہے تو دو صحیح،
2 سے زائد ہیں تو ان کو لکھیں، جتنی بھی آتی ہوں. تو ویکنیسز اور اپرچونٹیز کو میچ کر کے آپ WO اسٹریٹجیز کے خانے میں 1 2 3 کر کے جتنے بھی ہیں ان کو لسٹ کر دیں کہ صاحب یہ پاسبل اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں in the face of these weaknesses and these opportunities. So یہ تھی WO strategies. So جیسا آپ نے دیکھا کہ strengths and opportunities کو میچ کر کے SO strategies and likewise weaknesses and opportunities کو میچ کر کے WO strategies. جب یہ آپ کی ہو جاتی ہیں، چھٹا اسٹیپ ہو گیا، تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 7واں اسٹیپ کیا ہے. یس جیسا کہ آپ نے دیکھا اینڈ یو مے ہیو ویل گیسڈ اٹ بائی ناؤ کہ 7ویں اسٹیپ میں وی میچ دی انٹرنل اسٹرینتھس ناٹ ود دی اپرچونٹی، یہ ہم کر چکے ہیں، بٹ دس ٹائم وی میچ دی انٹرنل اسٹرینتھ وتھ دی ایکسٹرنل تھریٹ. جو آپ نے لیفٹ کالم میں لکھی تھی ایک جگہ اپرچونٹیز کی لسٹ بنائی تھی، یا اس کے نیچے والے خانے میں آپ نے تھریٹس کی لسٹ بنائی تھی. تو آپ اسٹرینتھس کو، انٹرنل اسٹرینتھس کو میچ کرتے ہیں ود دی ایکسٹرنل تھریٹ اینڈ یو سے ٹو یور سیلف کہ اوکے مائی فرم اور آر فرم اور دس پرٹیکولر فرم، جس کو بھی آپ اینالائز کر رہے ہیں، دے ہیو دیز اسٹرینتھس، جو ان کی اسکلز ہیں، ریسورسز ہیں، جو بھی ہیں انٹرنلی، یہ ان کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اور یہ تھریٹس ہیں دیٹ دے فیس. تو ان کو میچ کرتے ہوئے یا ان 2 کی موجودگی میں جو پاسبل اسٹریٹجیز سامنے آتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں، ان کو آپ لکھتے ہیں ST اسٹریٹجیز کے خانے میں، ST اسٹریٹجیز کے خانے میں. So this would be how the way to derive ST strategies. And this, as I said, was the 7th step. And now let us see what is the 8th step. 8ویں اسٹیپ میں ہم انٹرنل ویکنیسز کو، جیسا پیچھے ہم نے کیا تھا ویکنیسز کو اپرچونٹیز کے ساتھ، اب اسی طرح ہم انٹرنل ویکنیسز کے خانے میں سے جتنی بھی جو بھی ویکنیسز ہیں ان کی موجودگی میں اپنے تھریٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اوکے انٹرنل ویکنیسز یہ ہیں اور ایکسٹرنل تھریٹس یہ ہیں. تو ان 2 کی روشنی میں جو بھی پاسبل اسٹریٹجیز ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ بھئی ان ویکنیسز اور ان تھریٹس کے ہوتے ہوئے یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس سے ہماری ویکنیسز جو ہیں وہ اوور کم ہو سکتی ہیں، یا ویکنیسز کا جو نقصان ہے وہ منیمائز ہو سکتا ہے، سملرلی جو تھریٹس کا امپیکٹ ہے وہ منیمائز ہو سکتا ہے. تو ان 2 کو اس طرح ہم میچ کر کے WT اسٹریٹجیز کے خانے میں، جو کہ آپ کے میٹرکس پہ آپ دیکھیں گے کہ باٹم رائٹ کارنر پہ ہے، تو اس خانے میں آپ اگین لسٹ کی شکل میں 1 2 3 کر کے آپ بے شک نمبرنگ کر کے لکھ دیں، یا بلٹس کی شکل میں بلٹس بنا کر لکھ دیں، ایز یو وش. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں نمبرنگ کر دیں 1 2 3، تاکہ بعد میں جب آپ آگے جا کر اپنی رپورٹ قائم کریں گے، رپورٹ لکھیں گے یا رپورٹ تیار کریں گے، تو وہاں اٹ ول بی ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی ایچ ون آف دیم. یو کین سے ST1 means strength and threats کی جو strategies ہیں، ST strategy number 1, or you could say SO strategy number 5, which would mean کہ strengths and opportunities کو میچ کرتے ہوئے جو 5ویں strategy ہے وہ یہ ہے. تو اس طرح آپ WT strategies کے خانے میں weaknesses اور threats کو میچ کرتے ہوئے جو بھی strategies آتی ہیں ان کو یکے بعد دیگرے آپ ان کو لسٹ کر دیں. سو اس طرح آپ کا یہ جو میٹرکس ہے یہ مکمل ہوتا ہے. لیکن ایک بات آگے بھی آئے گی، پر یہاں بھی کہتا چلوں کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں یا یہ بناتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ 9 سیگمنٹس والا ایک خاکہ تیار کرتے ہیں.
9 سیگمنٹ سے اس طرح سمجھ لیں کہ ایک اسکوائر کی شکل بنائیں جس کی دونوں سائڈیں برابر ہوں، ایک جیسی ہوں. اسکوائر بنائیں ایک بڑا سارا، اور اس کی دونوں سائڈ ہاریزونٹل سائڈ اینڈ ورٹیکل سائڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. اینڈ دین وین یو ڈرا لائنز یو ول فائنڈ کہ آپ کا اسکوائر جو ہے وہ 9 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اب 9 حصوں میں جو اسکوائر تقسیم ہوا 9 خانے بن گئے، لیکن جو آپ نے سٹیپس دیکھے ہیں، جو آپ اسٹریٹجیز نکال رہے ہیں، وہ کتنی بنی ہیں؟ 4. اور جو کھانے آپ نے استعمال کیے ہیں اپنی اپرچونٹیز لکھنے کے لیے اور تھریٹس لکھنے کے لیے، اسی طرح اسٹرینتھس لکھنے کے لیے اور ویکنیسز لکھنے کے لیے، یہ بھی 4 ہیں. تو 4 کھانے یہاں استعمال ہوئے، اور 4 جو ہیں وہ اسٹریٹجیز، ایس او اسٹریٹجیز، ڈبلو او اسٹریٹجیز، ایس ٹی اسٹریٹجیز، ڈبلو ٹی اسٹریٹجیز کے لیے استعمال ہو گئے. تو یہ تو 8 ہوئے. تو 9th کا کیا کریں گے؟ یس 9th جو ہے وہ ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں پھر کنونشن کی بات آ جاتی ہے کہ کون سا کھانا ہم نے خالی چھوڑنا ہے. کیا درمیان والے کو خالی چھوڑ دیں، یا بالکل باٹم سینٹر والے کو خالی چھوڑ دیں؟ کس کو خالی چھوڑیں؟ کنونشن کے مطابق ہم یہ کرتے ہیں کہ ان 9 خانوں میں سے جو ٹاپ لیفٹ ہینڈ ایکسٹریم لیفٹ کا جو ٹاپ کا خانہ ہے اسے ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں. اس کو خالی چھوڑنے سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نیچے کے 2 خانے جو ہیں ان میں پہلے والے خانے میں، یعنی درمیان کے لیفٹ، جو ایکسٹریم لیفٹ پہ جو درمیان کا خانہ ہے، اس میں آپ اپرچونٹیز کی لسٹ بناتے ہیں، اور اس کے نیچے یعنی باٹم رو کا جو ایکسٹریم لیفٹ کا خانہ ہے اس میں آپ تھریٹس کا ایک لسٹ بناتے ہیں. سو اوپر کا خانہ ایکسٹریم لیفٹ کوئی کالم میں آپ دیکھیے، اوپر کا خانہ خالی چھوڑ دیا ہم نے، درمیان والے خانے میں ایکسٹریم لیفٹ پہ آپ نے اپرچونٹیز کی لسٹ بنائی، اور باٹم لیفٹ ایکسٹریم لیفٹ آف دا باٹم رو جو ہے اس میں آپ نے تھریٹس کی لسٹ بنا دی. لائک وائز اب ہم اوپر والے رو کو پھر دیکھیں تو اوپر والے رو کا جو ایکسٹریم لیفٹ کا خانہ ہے وہ آپ نے خالی چھوڑا تھا، تو اس کے رائٹ میں جو درمیان والا خانہ ہے اس میں آپ اسٹرینتھس کی، جو آپ کی انٹرنل اسٹرینتھس ہیں، اس کی لسٹ بنا دیں. اینڈ اس کے رائٹ پہ وچ از دا ٹاپ رائٹ بلاک، سیل کہہ لیں، اس میں آپ ویکنیسز کی لسٹ بنا دیں. سو یو ہیو opportunities, threats, strengths, weaknesses. And now you will find it easy کہ strengths and opportunities کو میچ کر کے ان کے اگینسٹ strength کے نیچے والا اور opportunities کے رائٹ سائڈ پہ جو خانہ ہے which is essentially the central cell of your matrix، وہاں آپ SO strategies کی لسٹ بنا دیں. اینڈ اس کے رائٹ پہ جو ویکنیسز کے نیچے والا ہے اور درمیان والے رو کے ایکسٹریم رائٹ کا خانہ ہے، اس کے اوپر آپ ویکنیسز اور اپرچونٹیز کو میچ کرتے ہوئے WO اسٹریٹجیز کی لسٹ بنا دیں. 6 یہ ہو گئے، 7واں خالی تھا. اب کم ڈاؤن ٹو دی ادر 2 جو رہتے ہیں، ان میں آپ یہ کرتے ہیں کہ درمیان والے کالم کا جو ایکسٹریم باٹم میں جو خانہ ہے، یا درمیان والے رو کا جو سینٹرل خانہ ہے اور تھریٹس کے ساتھ والا، اس میں آپ اسٹرینتھس اینڈ تھریٹس کو میچ کر کے ریزلٹنٹ اسٹریٹجیز کی لسٹ بنا دیتے ہیں. اب ایک رہ گیا دی ایکسٹریم رائٹ آف دا باٹم رو، اس میں یس آپ نے اب صحیح دیکھ لیا، ٹیک دا ویکنیسز، انٹرنل ویکنیسز and match them with the threats. اور ویکنیسز اور تھریٹس کو میچ کرتے ہوئے جو بھی ریزلٹنٹ ممکنہ پاسبل
حکمت عملی آپ کے ذہن میں آتی ہے, جو اسٹریٹجیز آپ کے ذہن میں آتی ہیں, جو سلیوشن آپ کے ذہن میں آتا ہے, اس کی ایک لسٹ بنا دیں. So this way you have the WT strategies. And this essentially completes our TOWS matrix. اب اس میٹرکس کو اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی دیکھے گا, you give it to anybody, it becomes easy to understand کہ یہ فرم اس وقت ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. یہ تھریٹس ہیں جس سے فرم کو یا آرگنائزیشن کو بچنے یا اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح لائک وائز یہ اسٹرینتھس ہیں فرم کی, یہ ان کے پلس پوائنٹس ہیں, یہ ان کی اسٹرینتھس ہیں, انہیرنٹ اسٹرینتھس ہیں, اور یہ ان کی ویکنیسز ہیں. اینڈ in the light of these strengths and weaknesses, opportunities and threats, these are the possible strategies that the organization can follow. It can follow all of them, it can follow some of them. اب یہ دیکھنا ہے which one to follow. Which particular strategy can we follow out of these? ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد فالو کرنی ہو, then we have to see کہ کس سیکوینس میں. تو یہ جو موضوع ہوگا یہ آگے جا کر ہم پھر ٹیکل کریں گے. وی ول ایڈریس دس ایشو آلسو کہ ان میں سے کون سی اسٹریٹجی بیسٹ ہوگی. نا آبویسلی اگر آپ نے کتاب میں مثال بھی دیکھی ہوگی یا ویسے بھی آپ ایکسرسائز جب کریں گے, اینڈ آئی ول بی آسکنگ یو ٹو ڈو سم ایکسرسائزز, تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹریٹجیز تو کئی ساری آ گئیں. ہو سکتا ہے ایس او کے مد میں یا ڈبلو او کے مد میں, اور باقی دو کے اس میں بھی, ہر ایک کی اس میں اگر تین اسٹریٹجیز سامنے آئی ہیں تو یو ہیو اباؤٹ 12 ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. 12 مختلف راستے ہیں جن پہ ہم چل سکتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے, وٹ ایور, کمپنی کے فائدے کے لیے, آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ وچ ون آؤٹ آف دیز 12. تو یہ ایک علیحدہ اسٹڈی کا موضوع ہے. وی ول سی دس اگین, وی ول ایڈریس دس ایشو اگین کہ کون سی ہم نے فالو کرنی ہے. ہاؤ ڈو وی اینالائز اینڈ فائنڈ آؤٹ وچ از دا بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی آؤٹ آف دیز سجیسٹڈ اسٹریٹجی. So, dear students, ladies and gentlemen, wherever you are and whosoever you might be, یہ تھا TOWS میٹرکس کا بنانے کا طریقہ. And TOWS matrix is the first of the series of matrices that you will be learning how to make and you will be getting used to. And یہ آپ exercises بھی کریں گے ان کے بارے میں. اب آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں. As I had promised you that I will show you this matrix, TOWS matrix, بنا ہوا میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اب دیکھیے یہ ہے بنا ہوا میٹرکس. اس کو ذرا بغور دیکھیے. 9 خانے آپ نے بنا لیے, ایک اسکوائر بنایا, اس کو دونوں طرف سے لانگیٹیوڈنلی اینڈ ہاریزونٹلی اس کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور آپ کے پاس 9 خانے بن گئے. جو ٹاپ لیفٹ کا کارنر کا جو خانہ ہے اسے آپ نے دیکھیے چھوڑ دیا, جس کو میں نے اسکرین پہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں نے لکھا ہے لیو بلینک. یہ وہ خانہ ہے جس کو آپ ہمیشہ خالی چھوڑیں گے. اس کے نیچے جو 2 خانے ہیں, جیسا میں پہلے بھی خاصی ڈیٹیل میں کہہ چکا ہوں, لیکن ناؤ آئی تھنک اٹ وڈ ناٹ بی wrong, it would be well in the fitness of things کہ اس کو دوبارہ ایک بار دہرا لیں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. جو بلینک خانہ آپ نے چھوڑا ہے اس کے نیچے کے خانے میں آپ اپرچونٹیز کی لسٹ بنا دیتے ہیں. جو بھی آپ کی اپرچونٹیز ہیں جو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹرز میں نظر آتی ہیں ان کو یو میک اے لسٹ آف دیم. اینڈ اسی کے نیچے لیفٹ ہینڈ والی کالم میں باٹم رو کا جو باٹم لیفٹ کا جو خانہ ہے اس پہ آپ لکھتے ہیں تھریٹس,
اور تھریٹس کی ایک پوری لسٹ جو آپ سمجھتے ہیں تھریٹس ہیں وہ ایک لسٹ بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ پاسبلی گورنمنٹ نے کوئی نیا رول یا کوئی نیا SRO ایشو کر دیا ہے، یا کوئی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، آل اوور سڈن جو ہے کوئی فیشن چینج ہو رہا ہے، ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، کوئی سوشل ٹرینڈ ہے یا کوئی اور ٹرینڈ ہے، وٹ ایور. تو تھریٹ یہ ہو سکتی ہے. جو بھی آپ سمجھتے ہیں تھریٹ ہیں ان کی ایک لسٹ بنا دیں. اینڈ دین اس کے بعد جو درمیان والا کالم ہے اس کے ٹاپ پہ جو بلینک کالم ہے اس کے رائٹ پہ آپ اسٹرینتھس کی ایک لسٹ بنا دیتے ہیں. اینڈ اسٹرینتھس کی لسٹ کے نیچے والا جو خانہ ہے یہاں آپ اسٹرینتھس کو اور اپرچونٹیز کو میچ کرنے کے بعد جو اسٹریٹجیز آتی ہیں ڈرائیو ہوتی ہیں SO اسٹریٹجیز لکھ کر اور اس خانے میں آپ لسٹ بنا دیتے ہیں تمام ان اسٹریٹجیز کی جن کے ذریعے یو کین یوز یور اسٹرینتھس ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دی اپرچونٹیز. یہ دیکھیے یہ لکھ بھی دیا گیا ہے آپ کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پہ کہ یو یوز یور اسٹرینتھس in order to take advantage of the opportunities that are available. تو یہ تھی SO strategies. ان کے نیچے درمیان والے کالم کے بالکل نیچے والے خانے میں تھریٹس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ اسٹرینتھس کو اور تھریٹس کو میچ کرتے ہوئے جو اسٹریٹجی سامنے آتی ہیں، جو حکمت عملی سامنے آپ کے ذہن میں آتی ہے، ان کو آپ ST اسٹریٹجیز لکھ کر اس کے نیچے لسٹ بنا دیں. یہ ST اسٹریٹجیز وہ ہوں گی جن کے ذریعے یو کین یوز یور اسٹرینتھس ٹو اوائڈ یور تھریٹس، اور یو کین یوز یور اسٹرینتھس ٹو minimize the impact of the threats on the organization. یہ ہو گیا. اب ایک کالم ایکسٹریم رائٹ والا دائیں سائڈ پہ ایک کالم بچ گیا، 3 خانے ہیں. ایکسٹریم رائٹ کا جو ٹاپ کا سیل ہے اس میں آپ نے ویکنیسز کی لسٹ بنا دی. آل یور ویکنیسز 1 2 3 4 وٹ ایور. اینڈ اس کے نیچے بالکل اس کے نیچے SO اسٹریٹجیز کے رائٹ پہ ایکسٹریم رائٹ کا جو کالم ہے اس کے درمیان والے خانے میں آپ WO اسٹریٹجیز لکھ کر اور ویکنیسز اینڈ اپرچونٹیز کو میچ کرتے ہوئے جو بھی اسٹریٹجیز آپ کے سامنے یا ممکنہ اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں ہمیں پاسبل اسٹریٹجیز ان کی لسٹ بنا دیں. اینڈ دیز WO اسٹریٹجیز would be a way or would give us a way to overcome our weaknesses by taking advantage of these opportunities. یعنی ان opportunities سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی weaknesses کو avoid کر سکتے ہیں، overcome کر سکتے ہیں. سملرلی اب آپ کے پاس ایک خانہ رہ گیا، ایکسٹریم رائٹ کا باٹم کا خانہ، اس میں آپ WT اسٹریٹجیز کی مد میں یا WT اسٹریٹجیز کی ہیڈنگ ڈال کر یو میچ یور ویکنیسز وتھ یور تھریٹس دیٹ آر there in the external factors, or then you list all the WT strategies. Or WT strategies would be all those strategies which make it possible for us to minimize the weaknesses and to avoid the threats that the firm or the organization might be facing. So, is tarah we can draw up our complete TOWS matrix. So, اسے پلیز ایک بار اچھی طرح دیکھ لیجئے and try to study it in a way that you will remember it also. اس کو کوئی میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. You don't have to memorize it. If you study it carefully, سامنے رکھ کر کچھ
غور سے اسے اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو یہ ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گی، اینڈ یو ول نیور میک اے مسٹیک آفٹر دیٹ. اور جو ایکسرسائز ہے اس سے متعلقہ وہ بھی میں آپ کو سبسیکوینٹلی آگے چلتے ہوئے بتاؤں گا، بٹ ناٹ ٹوڈے، ناٹ ان ٹوڈیز سیشن. تو یہ ٹوز میٹرکس کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہاں ختم ہوا. آئیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ویل اسٹوڈینٹس، جو اگلی سلائیڈ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگین ہیڈنگ اس کی فارمولیشن فریم ورک پہ آ گئی ہے واپس، اور ٹوز میٹرکس کے بعد جو اگلا میٹرکس ہے اس کو ہم آج دیکھیں گے. دا نیکسٹ میٹرکس از واٹ وی کال اسپیس میٹرکس. جی ہاں، یہ اسپیس میں جانے والی بات ہی ہے. اسپیس میٹرکس کے بارے میں بھی جیسے ٹوز میٹرکس تھا، اور جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آل دیز میٹریسز آر امپورٹنٹ، ایچ ون آف دیم از امپورٹنٹ، اور میں اب مور اور لیس ہیبیچولی آپ کو ہر اس میں کہوں گا کہ دس از امپورٹنٹ، اور آپ ہنسیے گا بھی نہیں اور پریشان بھی نہ ہوئیے گا، بیکاز جینوئنلی اسپیکنگ ایچ ون آف دیم از ریئلی امپورٹنٹ، اینڈ ہر ایک کو اسی طرح سمجھیے گا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، بیکاز دین دیٹ از ہاؤ یو ول بیکم ریئل گڈ efficient strategist, کہ you will be able to draw strategies and devise strategies. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ مخفف ہے، ایکرونیم ہے. سو یس، اگلی سلائیڈ میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس چیز کا ایکرونیم ہے. اسٹریٹجک پوزیشن اینڈ ایکشن ایویلویشن میٹرکس. اسٹریٹجک کا ایس، پوزیشن کا پی، ایکشن کا اے، اور سی بھی ایکشن کا، اور ای ایویلویشن کا. So this is how we draw this acronym SPACE space matrix. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور کیا ایکشن ہم لے سکتے ہیں. What possible action can we take? اس لیے اس کا نام ہے اسٹریٹجک پوزیشن اینڈ ایکشن ایویلویشن matrix. How to evaluate our strategic position and how to evaluate the possible action that we can take. یہ بھی ایک 4 quadrant والا فریم ورک ہے، but in this case, unlike the TOWS matrix, یہ closed matrix نہیں ہے. یہ جس طرح آپ گراف کی شکل بناتے ہیں اسی طرح ایک ایکس ایکسس ہے اور ایک وائی ایکسس ہے. دیر از اے ورٹیکل ایکسس اینڈ دیر از اے ہاریزونٹل ایکسس. تو یہ 4 کوارڈرنٹس بن جاتے ہیں. جب آپ ان کو کراس کرتے ہیں تو یو ہیو دی اپر رائٹ کوارڈرنٹ، یو ہیو دی اپر لیفٹ کوارڈرنٹ، اینڈ دین یو ہیو the bottom left quadrant, and you have, as you see here, the bottom right quadrant. اور میں نے ان کو اگین ایک خاص سیکوینس میں بیان کیا ہے. آپ بھی پلیز یاد رکھیے گا اس سیکوینس کو، اور ہمیشہ اس سیکوینس کو کنونشن کے طور پہ فالو کیجیے گا. As you had seen, again میں بتاتا ہوں، اس طرح دیکھیے کہ یہ جو کوارڈینٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، 4 کوارڈینٹ بن رہے ہیں. ان میں سے جو یہ پہلا کوارڈینٹ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر والا، دیٹ از دا فرسٹ کوارڈینٹ. اور اس کے بعد جو لیفٹ ہینڈ پہ اوپر والا دس از دی نیکسٹ کوارڈینٹ، دا سیکنڈ کوارڈینٹ. اور نیچے یہ والا جو ہے جو باٹم کے لیفٹ پہ ہے، دیٹ از دا تھرڈ کوارڈینٹ. اینڈ باٹم کے ہی جو رائٹ سائڈ پہ ہے، دس ون ہیئر، دیٹ از دا فورتھ کوارڈرنٹ. اب ان کو اس ترتیب میں اس لیے ہمیشہ بناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے.
کہ ان کوارڈرنٹس کو ہمیشہ ہم اس ترتیب میں ہی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس ترتیب میں لکھتے ہیں، کیونکہ ہر کوارڈرنٹ ایک مخصوص انداز بیان کرتا ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈٹرمنز دس فریم ورک ڈٹرمنز دی اپروپریٹ اسٹریٹجیز. اور بیٹر اسٹل، اگر آپ اجازت دیں تو آئی وڈ ریپیٹ دس دیٹ دس فریم ورک determines the appropriate set of strategies for each quadrant. تو جو پہلا کوارڈرنٹ تھا، کوارڈرنٹ نمبر 1، جو جب آپ اس کو ڈرا کرتے ہیں، شکل کاغذ پہ بناتے ہیں، تو یہ ٹاپ رائٹ پہ نظر آتی ہے. جو ٹاپ رائٹ کوارڈرنٹ ہے، that is conventionally termed as the aggressive quadrant. یعنی اس کوارڈرنٹ میں جو آرگنائزیشن فال کرتی ہوگی وہ اگریسو اسٹریٹجیز فالو کرے گی. اس کے ساتھ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا اپر کوارڈرنٹ ہے، وچ از کوارڈرنٹ 2 ریئلی، اور دا سیکنڈ کوارڈرنٹ، اس میں اس کا نام ہم دیتے ہیں کنزرویٹو کوارڈرنٹ. اور وین وی سے کنزرویٹو کوارڈرنٹ وی مین کہ اس کوارڈرنٹ میں جتنی بھی آرگنائزیشنز یا فرمز فال کرتی ہوں گی، یا جن کو ہم پلیس کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کوارڈرنٹ میں آتی ہیں، ان کو کنزرویٹو اسٹریٹجیز فالو کرنی چاہیے. اب یہ اگریسو اسٹریٹجیز اور کنزرویٹو اسٹریٹجیز کیا ہیں، وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، ہم دیکھیں گے. اسی طرح جو باٹم کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جو کوارڈرنٹ ہے، اس میں اگر فرم یا آرگنائزیشن انالیسس کرنے پر پتہ چلے کہ اس میں فال کرتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے ڈیفینسو سیٹ آف اسٹریٹجیز وڈ بی دا بیسٹ تھنگ ٹو فالو. اس لیے اس کوارڈرنٹ کو نام دیتے ہیں ہم ڈیفینسو کا. اینڈ لائک وائز جو آخری خانہ رہ جاتا ہے، کوارڈرنٹ جو رہ جاتا ہے ایکس اور وائی کے درمیان نیچے والی سائڈ پہ، دا باٹم رائٹ، جب آپ کاغذ پہ ڈرا کرتے ہیں، اس کو ہم نام دیتے ہیں کمپیٹیٹو کوارڈرنٹ کا. thereby meaning that all such firms and organizations which on analysis seem to fall in that particular quadrant, the bottom right-hand quadrant, should or are better advised to follow competitive strategies, to adopt competitive strategies. So اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو میں نے اس طرح ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا تھا آپ کو، اس میں جب آپ ایک خاص ڈائریکشن میں which is the counter clockwise direction، فائنلی جب آپ دیکھیں گے، اس کو ہم ختم کریں گے اس اسپیس میٹرکس کو بنا کر، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ویکٹر ایرو یا ڈائریکشن ہمیں ملتی ہے. وہ جو ویکٹر ڈائریکشن ہے، that is always moving, the arrow sort of moves in or would move in a counter clockwise direction. یعنی جس سمت میں گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں اس کے اپوزٹ سمت میں، counter clockwise. So that is why quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Aggressive strategies, conservative strategies, defensive strategies, and competitive strategy. And as I said, ہم آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ aggressive, conservative, defensive and competitive set of strategies کیا ہیں. ہر ایک میں کئی strategies ہیں جو فالو کی جا سکتی ہیں. The next stage is again getting a little complicated, but you will find کہ الٹیمیٹلی یہ بہت آسان سا لگے گا آپ کو. جب ہم اس کو ختم کریں گے تو یو ول سے کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں تھی، شفیق صاحب نے یوں ہی ہمیں ڈرا دیا تھا. تو اچھی بات ہے، تھوڑا سا خوف اس سٹیج پہ ٹھیک ہے، بیکاز یو ول بی مور
concentrating more on this. جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ ایکس ایکسس وائی ایکسس کی وجہ سے یہ دو ڈائمینشنس پہ، دو انٹرنل ڈائمینشنس پہ اور دو ایکسٹرنل ڈائمینشنس. اینڈ یو کین سی آن دا اسکرین بہائنڈ می ان فرنٹ آف یو کہ دو انٹرنل ڈائمینشنس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور دو ایکسٹرنل ڈائمینشنس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. جن دو انٹرنل ڈائمینشنس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں ان کا نام ایک کا ہے فائنینشیل اسٹرینتھ، جس کو ہم ایف ایس کر کے لکھتے ہیں، اور دوسرے کا نام ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج جس کو ہم سی اے کہتے ہیں فار شارٹ. اور جو ایکسٹرنل دو ڈائمینشنز ہیں اسی طرح ان میں سے ایک جو ہے دیٹ از انوائرمنٹل اسٹیبلٹی اینڈ دا سیکنڈ ون از انڈسٹری اسٹرینتھ. سو یہ جو آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی وہ ٹوز میٹرکس کی طرح اچھی طرح سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی بات ہے. اور جب آپ بنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ میٹرکس بنائیں گے کاغذ پہ ڈرا کر کے اور اسے پلاٹ کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے، اینالائز کریں گے، تو ہیئر اگین یو ہیو ٹو فالو اے سرٹن سیکوینس اینڈ یو ہیو ٹو فالو اے سرٹن کنونشن. ان فیکٹ اس میں چونکہ ریٹنگز کا بھی تعلق ہے اور وہ ریٹنگز ایک سٹیج پہ جا کر اپوزٹ ہو جاتی ہیں، پلس کی جگہ مائنس ہو جاتی ہے، مائنس کی جگہ پلس ہو جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو ریمبر دس. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ بی ایز کیئرفل ایز یو کین ایٹ دس اسٹیج ان انڈرسٹینڈنگ دس ٹاپک. ونس یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ I promise you, you will never have a problem. So آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیسے اب چلنا ہے. As you see اگلی اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اوور آل اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ اگین 4 فیکٹرز سے ڈٹرمن ہوتی ہے. فائنینشیل اسٹرینتھ which is FS, competitive advantage which is CA, environmental stability which is ES, and industry strength which is IS. اب ان کو کس طرح لکھنا ہے، کس طرح گراف بنا کر اس کو ایکس ایکسس پہ کیا لکھنا ہے، وائی ایکسس پہ کیا لکھنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بھی دکھاتا بھی ہوں، دکھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی. لیکن مائی ایڈوائس وڈ بی کہ جیسا ٹوز میٹرکس کے لیے آپ نے کتاب کھول کر سامنے رکھ لی تھی، یہاں بھی مائی ایڈوائس وڈ بی ٹو پلیز اوپن یور بکس، گو ٹو دا ریلیونٹ پورشن اینڈ اس کو سامنے رکھ لیں، اور اسکرین پہ میری اس بات کو دیکھتے اور سنتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے بھی فالو کریں. اس طرح جو آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے دیٹ ول بی understood more easily by you, and you will be able to use your expertise in drawing up space matrices in the future easily and accurately. اب جہاں ہم نے یہ 4 چیزیں دیکھی تھیں، فائنینشیل اسٹرینتھ، کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج، انوائرمنٹل اسٹیبلٹی اور انڈسٹری اسٹرینتھ، وہاں اس نئی اسکرین میں دیکھیے، آپ نئی سلائیڈ میں دیکھیے، میں نے 2 ایلیمنٹس اور ایڈ کر دیے ہیں. یا forgive me for saying this، میں نے نہیں کیے بلکہ اس جو سسٹم ہے یہ جو ڈیولپ ہوا ہے اسپیس میٹرکس کا، اس میں 2 ایلیمنٹس اور آ جاتے ہیں. اور وہ 2 کیا ہیں؟ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ایک EFE میٹرکس اور دوسرا IFE matrix. Now, these two are new at this juncture. Space matrix میں ان کو ڈالا گیا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ نئے نہیں ہیں. They are not new to you. Why?
بیکاز ہم نے پیچھے EFE میٹرکس اور IFE میٹرکس دیکھے ہیں، آپ نے ان کو سمجھا ہے کہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ جو اسپیس میٹرکس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ 6 عناصر آپ استعمال کرتے ہیں: EFE میٹرکس، IFE میٹرکس، فائنینشیل اسٹرینتھ، کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج، انوائرمنٹل اسٹیبلٹی اینڈ انڈسٹری اسٹرینتھ. لیکن جو آپ ایکچولی گراف پہ یا میٹرکس پہ جو آپ لکھتے ہیں وہ آپ FS، CA، ES اور IS لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا ٹائم آج کا سیشن کا تقریباً ختم ہونے کو ہے، تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں اور اسپیس میٹرکس کے حوالے سے نہیں جاؤں گا. آئی ول جنرلی وائنڈ اپ ہیئر، اور آج کا سیشن ہم یہاں ختم کریں گے، اس لیے کیونکہ جو باقی پورشن ہے، دی ایکچوئل نٹی گریٹیز اینڈ دی ایکچوئل پریکٹیکل سائڈ آف ڈرائنگ اسپیس میٹرکس، اس میں اتنا کچھ ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کو ایک نیا سیشن دینا زیادہ موزوں ہوگا. So that is why I will leave here today, and I will request you کہ آپ اس دوران اپنی کتاب میں جو اسپیس میٹرکس کا پورشن ہے اسے پلیز کیئرفلی پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ نیکسٹ سیشن میں جب میں آؤں گا اور اس کو ہم دوبارہ لے کر چلیں گے یہاں سے، تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. جیسا میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سیشن سے متعلقہ جو پورشن ہے وہ آپ نے اگر کتاب سے پہلے پڑھا ہوا ہو تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے پہلے سنیں اور وہاں کتاب میں بعد میں پڑھیں. کتاب میں اگر آپ پہلے پڑھیں گے، مجھ سے بعد میں سنیں گے اور دیکھیں گے اسکرین پہ، تو that will give you a much better understanding and a much better assimilation of the material, and that would be more advisable. So please آج یہاں مجھے اجازت دیجیے. As I always say, wherever you are, take care of yourself. خوش رہیے گا، اور آئندہ ملاقات تک کے لیے خدا حافظ.